बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान का मंथ जा रहा है और हम सब बहुत लकी हैं कि अल्लाह ने हमें एक बार फिर रमज़ान नसीब फरमाया और मौका दिया और तौफीक दी कि हम इस रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नेकियों में इजाफा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों से बच सकें, जितना भी हो सके। मैंने आपको लास्ट टाइम अपने भी समझने के लिए एक एग्जांपल दी थी कि जब कोई बहुत महंगी चीज़ बहुत सस्ती मिलती है तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो फौरी से ख़रीद ले। कि जिस तरह समटाइम्स वी ऑब्जर्व सेल, और सेल में कोई चीज़ 1000 की मिल रही है वो 100 की 90% सेल पे, तो आपका जी चाहता है कि मैं ये फौरी खरीद लूं और सारी ही खरीद लूं, क्योंकि आपको पता होता है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 1000 है लेकिन सिर्फ सेल की वजह से ये इतनी मिल रही है। इसी तरह एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर किसी को कोई ऑफर करे कि मर्सिडीज वैसे 1 करोड़ की है तो सेल में आपको मिल जाएगी 10 लाख की, तो किसी शख्स के पास 10 लाख हो तो वो फौरन से पहले खरीद लेगा, क्योंकि उसको अंदाजा है कि ये एक मुझे सेल भी मिल रही है, वैसे मैं खरीदना चाहूँ तो मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। और जिसके पास 10 लाख नहीं होंगे वो भी कोशिश करेगा कि मैं मांग तांग के खरीद लूं। तो यही जो इंटेंशन है हमारी रमजान में होनी चाहिए कि जितना भी हम नेकियां कर लें उतना ही कम हो, जितना भी बुराइयों से बच जाएं उतना ही थोड़ा हो, क्योंकि आगे आने वाली मंजिलें बहुत सख्त हैं। जो सिलसिला मरने के बाद शुरू होना है और वो बड़े सख्त इम्तिहान हैं, बहुत ज्यादा सख्त इम्तिहान है, जिसमें कोई रीटेक नहीं, कोई री पेपर नहीं, सिर्फ रिजल्ट ही रिजल्ट है। तो उस वक्त इंसान जो कम अमाल के साथ गया होगा तो वो बड़ा पछताएगा, बहुत मायूस होगा। कब्र में जाते ही एक सवाल किया जाएगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है बता। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है बता। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर दिखाई जाएगी और पूछा जाएगा कि हु इज ही, ये कौन है। तो उस टाइम हमने ये एग्जाम क्लियर करना है और बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इतना ज्यादा प्रेशर होगा जितना शायद हमने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। कि उस वक्त हम अकेले तन्हा होंगे और हमने जवाब देने हैं, और वो जवाब दिल से दिए जाएंगे कि जिस तरह इंसान ने जिंदगी गुजारी है, जो उसका यकीन रहा है, जो उसके अमाल रहे हैं, उसकी बदौलत वो जवाब दे सकेगा। आज अगर हम देखें, जब कोई परेशानी आती है, कोई नुकसान होता है, तो हमारा पहला ध्यान कहाँ पे जाता है? पहला ध्यान हमारा किधर जाता है? जहां पे हमारा पहला ध्यान जाता है वो असल में है जिसे हमें काम के होने का यकीन है। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्या हमारा ध्यान पैसे पे जाता है कि अल्लाह पे जाता है? नो डाउट पैसे से ही वो चीज मिलेगी, लेकिन ये यकीन हो कि ये सिर्फ असबाब है, यकीन अल्लाह की जात पे हो कि अल्लाह चाहेंगे तो मैं पैसे से वो चीज अपनी जरूरत पूरी कर सकता हूं। तो अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि मुझे छोड़ के जिन जिन को तुम शरीक ठहराते हो मेरा, जिन जिन से, अगर हम इसका मफहूम समझना चाहें कि जिन जिन से तुम काम के होने का यकीन रखते हो, जिन जिन पे तुम भरोसा करते हो, जिन जिन पे तुम्हें एतमाद है, वो सब को इकट्ठा कर दो
اور ان سب کو اکٹھا کر کے کوئی ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں تو پھر ان کو رب مان لینا. اللہ پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر ایک مکھی ان سے کوئی خوراک کا دانہ لے جائے تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی وہ ایک خوراک کا دانہ واپس نہیں لے سکتے. تو یقین کی درستگی بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلا دھیان ہمارا کدھر جاتا ہے. کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی ضرورت پیش آئی، پیسے سے، ذرائع سے، اسباب سے پہلے دھیان اللہ پہ جانا چاہیے. یہ ہے یقین اللہ پہ. اور اللہ پہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو قبر میں سوال پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو فٹ ہم جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو بھائی دوستو، یہ آج کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن عملوں میں ہم سب بہت کمزور ہیں. میں بھی بہت زیادہ کمزور ہوں، آپ بھی بہت زیادہ کمزور ہیں، میرا پورا ملک بہت کمزور ہے. کہ ہمارے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے: کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہم اس کو پریکٹیکلی کتنا مانتے ہیں، زبان سے اقرار ہم سب کرتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو کتنا مانتے ہیں ہم، کتنا اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو فالو کرتے ہیں. وہ فالو کرنے والے بہت کم ہیں، پوری دنیا میں بہت کم ہیں. دوسرا رکن نماز کا ہے. نماز فرض ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دی جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاح، آؤ اصلاح کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میرے پورے ملک میں کتنے لوگ جاتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن پریکٹیکلی کتنے لوگ جاتے ہیں. بڑا دل دکھتا ہے، بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں. میں آپ کو کلاس میں ہر لیکچر میں آ کے پوچھتا تھا کتنے لوگوں نے نماز پڑھی، تو ایٹ دا اینڈ وہی 5-10% لوگ نکلتے تھے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، ہم عملی طور پہ بڑے ویک ہیں. روزہ رکھنے والے وہ بھی بڑے، اللہ کرے میرا گمان ہے کہ سارے کے سارے رکھتے ہوں، لیکن جو سننے میں ملتا ہے، جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے. تو ہم اس میں بھی بڑے کمزور ہیں. پھر زکوٰۃ دینے والے لوگ اور کم ہیں. ابھی آپ لوگ تو اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ زکوٰۃ آپ لوگ پہ بنے، آپ لوگ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والے لوگ اور بہت کم ہیں. حج کرنے والے لوگ جن پہ حج فرض ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حج نہیں کرتی. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ان سب باتوں سے کہ دین پہ ماننے والے ہم ہیں، اسلام پہ چلنے والے ہم ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پریکٹیکلی اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، پریکٹیکلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوبے کرتے ہیں. بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. تو قبر میں دوسرا جو ایگزام کوسچن ہوگا ایگزام کا، وہ ہوگا آپ کا دین کیا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اسلام کے ساتھ ایمان والے بھی بن جائیں اور اللہ کے حکم کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں، نبی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، ان کے اسوہ حسنہ کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنے والے بن جائیں، تاکہ اس وقت ہم بہت جلدی فوری طور پہ اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارا دین کیا ہے.
چونکہ اس ٹائم بہت پریشر ہوگا. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے میں جب ایگزام لینے جاتا ہوں ایگزامینیشن روم میں انویجیلیشن میں, اور آپ سب لوگ اسٹوڈنٹس ہیں میری بات کو انڈوز کریں گے کہ کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پینسل پکڑ کے نا اور گہری سوچ میں ہوتے ہیں. اکثر مجھے پوچھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ کیا ہوا, لکھ نہیں رہے. وہ کہتا ہے سر یاد کیا تھا ایک دم بھول گیا ہے, سبق یاد کیا تھا, ایگزام کا پیپر آیا ہے, یاد کیا ہوا ایک دم بھول گیا ہے. کیوں بھول گیا ہے؟ کہ وہ جو پکی طرح سبق یاد نہیں کیا تھا, پکی طرح سے ہم نے یاد کر کے لکھا نہیں تھا. اب جب ایگزام کا ایک پریشر آیا ہے تو وہ پریشر کی وجہ سے آتی ہوئی چیز بھول گئی ہے. تو میرے بچوں یہ ایک ایگزام کا پریشر ہے جس کی آپ کو ری ٹیک بھی لاؤ ہے. آپ اگر خدا نخواستہ فیل ہو جائیں تو آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کا پریشر اتنا اسٹوڈنٹس لیتے ہیں کہ آتی ہوئی چیز ذہن سے نکل جاتی ہے. تو جب قبر میں سوال پوچھے جا رہے ہوں گے کہ ماں دینوں کا من رب کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو بہت زیادہ پریشر ہوگا, بہت زیادہ پریشر ہوگا. تو اس ٹائم اللہ کی رحمت کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت ساتھ ہو پھر ہم ان سوالوں کے جواب دے سکیں. اور یقیناً اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوگی اگر ہم نے ساری زندگی اللہ کے حکموں کو فالو اور امپلیمنٹ کیا ہوگا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو امپلیمنٹ اور فالو کیا ہوگا. اور تیسرا سوال جو ایگزام میں پوچھا جائے گا وہ ہوگا کہ ایک تصویر دکھائی جائے گی, تشبیہ دکھائی جائے گی, ان کے بارے میں کیا جانتے ہو, ہو از ہی. تو ہمیں اس ٹائم جواب دینا ہوگا. جو رائٹ آنسر ہے نا, ایم سی کیوز آپ کو دیتے ہیں رائٹ آنسر اے, تو ہمیں وہ دینا ہوگا کہ ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر ہم نے ساری زندگی ان کو فالو ہی نہیں کیا, نہ ان کی سیرت کو فالو کیا, نہ ان کی صورت کو فالو کیا, نہ ان کے حکموں کو مانا, نہ ان کے جو احکامات تھے ان کو فالو کیا, تو کیا گارنٹی ہے کہ اس ٹائم ہم ان کو پہچان سکیں گے. اس ٹائم پھر ہم خدا نخواستہ ہم یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ مجھے نہیں معلوم, لا میں نہیں جانتا انہیں. تو یقین کریں کہ یہ 3 کوسچنز کے اگر ہم سے جواب نہ دیے گئے تو بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. یقین کریں کہ وہ ایسا نقصان ہے کہ جس کا کوئی ری ٹیک نہیں, کوئی مڈ نہیں, کوئی فائنل نہیں. صرف ہمیں اس کے بقدر ایسے پھر حالات دیکھنے پڑیں گے کہ جن کو بیان کرنے سے زبان کانپ اٹھتی ہے. وہ حالات جب آتے ہیں کہ وہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا, جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا. جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا یعنی کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, اللہ اس کو 15 طرح کا عذاب دیں گے. 5 طرح کا دنیا میں, 5 طرح کے قبر میں, 5 طرح کا دنیا میں, 3 طرح کے موت کے وقت, 3 طرح کے قبر میں, اور 3 طرح کا قیامت کے دن. جن میں سے مجھے کچھ جو یاد ہیں, ابھی کافی دیر ہو گئی ہے حدیث میں نے ریفریش نہیں کی, کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کو اس کی زندگی سے برکت ختم کر دیتے ہیں, اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتے ہیں, اس کے چہرے سے صلح کا نور ہٹا دیتے ہیں, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نہیں رہتا. موت سختی سے آتی ہے, پیاس کی حالت میں آتی ہے, بھوک کی حالت میں آتی ہے, ذلت کی حالت میں موت آتی ہے. قبر میں اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں اس طرح سے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں گھس کے اس طرح پسلیاں اس کے ہاتھوں میں, پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اتنی تنگ قبر کر دی جاتی ہے, آگ جلا دی جاتی ہے قبر کے اندر. ایک ایسا اذہان نازل کرتے ہیں جس کی جو لینتھ ہے وہ 30 دن کی مسافت جتنی ہے, اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آگ کی ہیں, اس کے جو لوہے کے ناخن ہیں اس کے, اور وہ ایک دفعہ اس کو دست ہے تو وہ مدہ 70 ہاتھ زمین میں دست ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پہ مسلط کیا ہے کہ تجھے فجر کی نماز چھوڑنے پہ ظہر تک ڈسے جاؤں, ظہر کی نماز چھوڑنے پہ عصر تک ڈسے جاؤں, عصر کی نماز چھوڑنے پہ تجھے مغرب تک ڈسے جاؤں,
اور مغرب کی نماز چھوڑنے پہ تجھے عشاء تک پہ سے جاؤں، اور عشاء کی نماز چھوڑنے پہ تجھے فجر تک پہ سے جاؤں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور قیامت والے دن اللہ اس پہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اس کا سختی سے حساب لیں گے، اور اس کو بغیر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو 5 طرح کے اعمال نیک اس کو فائدے دیں گے۔ پہلا، اس کے رزق کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ اللہ اس کا، جو آج انسان رزق کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، تو نماز کی وجہ سے اللہ اس کا رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ آپ لوگ جو اپنے کورسز کے مسئلے لے کے بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک یہ بھی سارے حل کر دیں گے نماز کی وجہ سے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم لوگ پڑھتے اسی لیے ہیں، ایک ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ رزق، اچھی جاب ملے، پیسہ آئے، تو جو رزق کا مسئلہ حل ہے وہ نماز سے ہوگا۔ اللہ موت کی سختی سے بچا دیں گے، قبر سے عذاب سے بچا دیں گے، نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیں گے، بغیر حساب کی جنت میں داخل کریں گے، اور پرسلات سے بجلی کی طرح گزار دیں گے۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، نماز ہم نہ چھوڑیں، اور برائیوں سے پورا کا پورا بچنے کی کوشش کریں۔